और सर वो माइक ओपन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी बहस मुकदमे वाजिब में थी और हम मुकदमे की बहस पढ़ें और बातें करें, अमल ना करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने अमल किया है कि दिल मुकदमे को छोड़ के सारी बहस हम मुकदमे की करते हैं। अभी तक जो हम बहस कर रहे थे वो सारे मुकदमात में थे। अभी तक असल बहस में हम आई ही नहीं कि मुकदमे वाजिब वाजिब है भी या नहीं है। वालेकुम सलाम। तो वही मुकदमा अभी तक जो हम पिछले 2 हफ्ते से काम कर रहे हैं उसमें असल बहस पे क्यों नहीं है, इसलिए कि मुकदमा बहुत जरूरी है। मुकदमात हल होंगे तो अभी आवाज आती है। तो जो मुकदमात हैं वो आया, मुकदमे वाजिब वाजिब है या नहीं है। अब आज हम पहुंचे हैं, हम उसका हुक्म बयान करेंगे और मुकदमात को समझने के बाद उनसे समरा से सब चीज़ों से फारिग होने के बाद हम असल बहस पे आए हैं। असल बहस में उलमा में 2 कौल है। एक मरहूम शेख अंसारी और साहिब किफ़ाया और उनके जो जिन्होंने उनका साथ दिया वो कहते हैं मुकदमे वाजिब वाजिब है। दूसरा कौल शायद लखोई और बाकी कुछ अगयुन ने अपनाया, वो कहते हैं मुकदमे वाजिब वाजिब नहीं है। यहाँ पर दोबारा हम असल इस बहस से पहले एक बहस और करेंगे और उससे पहले एक बात ये जानना ज़रूरी है कि हम जब कह रहे हैं कि ये मुकदमे वाजिब वाजिब है या नहीं है तो इसके वजूब शरई की बात कर रहे हैं ना। यानी अक़लन तो मुकदमे वाजिब वाजिब है, आया अक़लन ऐसे वाजिब है कि शरअन भी वाजिब हो जाए या नहीं। आपको वो काम करना तो है लेकिन वो शरअन वाजिब नहीं है। और वजूब शरई जब हो तो फिर वजूब शरई होने की वजह से हम जो वजूब तरशुही, वजूब तबई, वजूब ज़िल्ली ये जो सब कहते थे वो वजूब शरई होने की सूरत में है। वइल्ला वजूब अक़ली में ये वजूब तबई और ज़िल्ली और तरशुही ये चीज़ें नहीं है। और उसके बाद हम चले जाते हैं असल बहस में, मुकदमे वाजिब के। और असल बहस में हम ये बयान करने से पहले कि मुकदमे वाजिब वाजिब है या नहीं, उसका दिल्ला क्या है, हम कहते हैं कि असल अमली क्या है। अगर हमें शक हो जाए कि मुकदमा वाजिब है या मुकदमा वाजिब नहीं है तो कोई असल अमली है हमारे पास, कोई असल है हमारे पास कि हम कहें कि ये वाजिब है या वाजिब नहीं है। दोबारा हमने उसको छोड़कर तासीस असल पे हम आ गए। क्यों आए? क्योंकि साहिब किफ़ाया ने ये काम किया है तो हम उनके तासी में ये काम कर रहे हैं। तासीस असल जब करने जा रहे हैं तो कोई असल लफ्जी है हमारे पास, इस मानफी में असल लफ्जी हमारे पास नहीं है। हम अब यहाँ पे असल लफ्जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उसूल अमलिया की बात कर रहे हैं। ठीक, कि यहाँ पर अगर आपको शक हुआ तो आपके पास उसूल अमलिया क्या है। इसलिए कि मुकदमा वाजिब वाजिब है ये अल्फाज की बहस नहीं है, इतलाक़ की बहस नहीं है, ये दलालत की बहस नहीं है, ये मुस्तक़िलात अक़लिया या गैर मुस्तक़िलात अक़लिया है। और वहाँ से हमने देखना है कि ये आया वाजिब है या वाजिब नहीं है। खौफ जब उसूल अमलिया तक बात आ गई कि हम ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि अगर हमें शक होता है तो उसूल अमलिया हमें क्या कहता है। उसूल अमलिया दोबारा 2 तरह के हो जाते हैं। उसूल अमलिया या उसूल फ़िक़्ह में जारी होता है या फ़िक़्ह में जारी होता है। यहाँ जो आप उसूल अमलिया जारी करना चाह रहे हैं ये आप उसूल फ़िक़्ह में जारी करना चाह रहे हैं या फ़िक़्ह में जारी करना चाह रहे हैं। और उसूल फ़िक़्ह में जारी करने का क्या मतलब है? उसूल फ़िक़्ह में जारी करने का मतलब यह है कि अगर कोई ज़िल मुक़द्दिमा वाजिब हो जाए तो उसका मुलाजिमा तलाज़ुम यह है कि मुक़द्दिमा भी वाजिब हो जाएगा। यानी तलाज़ुम है वजूब ज़िल मुक़द्दिमा और वजूब मुक़द्दिमा में। ये तलाज़ुम है या नहीं, यह उसूल फ़िक़्ह का मसला है। ये ज़िल मुक़द्दिमा वाजिब है, मुक़द्दिमा वाजिब हुआ या नहीं हुआ, ये फ़िक़्ह का मसला है।
اس میں سے اگر ہم آ جائیں اصول فقہ، ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں گے جب ہم اصول فقہ ہم جب پڑھے تو اب ہمیں اصول فقہ سے حل کر کے دیں اصل اولی کیا ہے، آیا ملازمہ ہے یا نہیں ہے، تلازم ہے وجوب ذی المقدمہ اور وجوب مقدمہ میں. ہم کہتے ہیں یہاں پر کوئی اصل عملی نہیں، اصل عملی یہاں پہ کیا ہوگا، استصحاب یہاں پر جاری نہیں ہو سکتا ہے. کیوں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ استصحاب کس میں ہے، تلازم یا ہے یا نہیں ہے. تلازم ازل سے اگر ہوگا تو ابھی بھی ہوگا، اور اگر نہیں ہے شروع میں تو ابھی بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس حالت سابقہ نہیں. ایسا نہیں ہے ہم کہیں جناب مقدمہ اور ذیل مقدمہ میں تلازم نہیں تھا یقیناً، اب ہم شک کرتے ہیں تلازم پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم استصحاب جاری کرتے ہیں کہ تلازم پیدا نہیں ہوا. نہیں، تلازم اگر ہے تو شروع سے ہوگا، ازل سے ہوگا، اگر نہیں ہے تو بھی ازل سے نہیں ہوگا. یہاں ہمارے پاس کوئی حالت سابقہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کیا جاری نہیں ہو سکا، استصحاب جاری نہیں ہو سکا. دوسرا تلازم کیا ہے؟ دوسرا تلازم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ذیل مقدمہ واجب ہے تو مقدمہ بھی واجب ہے، یہ ہم استصحاب جاری کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ استصحاب کیسے جاری کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ مقدمہ پہلے واجب نہیں تھا یقیناً. ٹھیک ہے نا؟ جب ذیل مقدمہ بھی واجب نہیں تھا تب مقدمہ بھی واجب نہیں تھا. آج ذیل مقدمہ واجب ہو گیا، ہمیشہ ہوتا ہے مقدمہ بھی واجب ہوا یا نہیں ہوا، ہم کہیں گے مقدمہ واجب نہیں ہوا، حال سابقہ نہ ہونا ہے. حال سابقہ یہ کہ مقدمہ واجب نہیں تھا، نہ ذیل مقدمہ واجب تھا نہ مقدمہ واجب تھا. وہاں تلازم میں ہم نے کہا تلازم ازل سے یا ہوگا یا نہیں ہوگا. ذیل مقدمہ واجب ازل سے نہیں ہے، جب واجب کیا تب سے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے آیا مقدمہ واجب تھا، مقدمہ واجب نہیں تھا. ذیل مقدمہ واجب ہو گیا، اس کے بعد ہم شک کرتے ہیں مقدمہ واجب ہوا یا مقدمہ واجب نہیں ہوا، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، استصحاب جاری کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بات تلازم کی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ خود مقدمہ آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے. وجوب مقدمہ کا حالت سابقہ یہ ہے کہ وہ پہلے واجب نہیں تھا. ابھی جب شک کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے جناب علی یہ جو ہے واجب نہیں ہے. یہاں پر مرحوم آخون فرماتے ہیں کہ اس استدلال میں جہاں پر آپ نے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ مقدمہ وہاں پر واجب نہیں ہوگا اور استصحاب عدم وجوب مقدمہ ہم جاری کریں گے. کہتے ہیں بھائی فلسفہ میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں کہ جو لوازم ماہیت ہے وہ قابل جعل نہیں ہے، نہ بجعل بسیط نہ بجعل مرکب. جعل بسیط مفاد کانے تامہ ہے، جعل مرکب مفاد کانے ناقصہ ہے. لوازم ماہیت قابل جعل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا معنی نفی سے کیا ربط ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جو ذیل مقدمہ ہے ایک ماہیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس ماہیت کا لزوم کیا ہے؟ وجوب مقدمہ. ذیل مقدمہ ماہیت ہے، اس ماہیت کا لازمہ وجوب مقدمہ ہے. جو لوازم ماہیت ہے وہ قابل جعل نہیں ہے، نہ جعل بسیط نہ جعل مرکب. جب قابل جعل نہیں ہے تو آپ آ کر یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. یہ نہیں کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جو قابل جعل ہو. جب وہ قابل جعل ہی نہیں ہے تو قابل انکار بھی نہیں ہے. یہاں پر پھر بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ بھئی آپ کی بات اس میں صحیح ہے کہ لوازم ماہیت کو بذات جعل نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں ہم بذات جعل نہیں کر رہے ہیں بلکہ بالتبع جعل کر رہے ہیں. ہم تو جعل کر رہے ہیں خود ماہیت کو، نہ کہ لوازم ماہیت کو. ہم ذیل مقدمہ کو جعل کر رہے ہیں، اس کے جعل سے ترشح ہو کر طبعاً یہ جعل ہو جاتا ہے.
اگر ہم لازم ماہیت کو جعل کر رہے ہوتے تو آپ کی بات صحیح تھی، وہ ماہیت ہے، وہ ماہیت ہوگا تو اس کا لازم بھی ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو اس کا لازم بھی نہیں ہوگا. یہ خود سے الگ سے جعل نہیں ہوگا، نہ جعل بسیط نہ جعل مرکب. ہم کہتے ہیں آپ کی بات یہاں لوازم ماہیت میں ٹھیک ہے کہ لوازم ماہیت بذات جعل نہیں ہوتا ہے، لیکن بالتبع جعل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالتبع جعل ہوتا ہے. جب بالتبع جعل ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس کو منع بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا نا، ہم نے کہا کہ ہم بحث کو لے آتے ہیں اس فقہ میں لا کے ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مقدمہ کے وجوب اور عدم وجوب میں شک ہوا تو ہم کہیں گے مقدمہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مقدمہ واجب نہیں تھا، جب ذیل مقدمہ واجب نہیں تھا تب مقدمہ بھی واجب نہیں تھا. ابھی ذیل مقدمہ تو واجب ہو گیا، مقدمہ کے بارے میں شک ہوا، ہم کہیں گے یہ واجب نہیں ہے. اعتراض کرنے والے نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے نہیں ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے. کس چیز کو آپ کہہ سکتے نہیں ہے؟ جو قابل جعل ہو. یہ لوازم ماہیت ہے. مقدمہ وجوب مقدمہ لازمہ ماہیت وجوب ذیل مقدمہ ہے. وجوب ذیل مقدمہ ماہیت رکھتا ہے، اس کا لازمہ وجوب مقدمہ ہے. اس لازمے کیونکہ یہ قابل جعل نہیں ہے اس لیے قابل رفع بھی نہیں ہے. جواب میں کیا کہا؟ یہ آپ کی بات جعل مستقل میں ٹھیک ہے، جعل بالذات میں ٹھیک ہے کہ ہم لوازم ماہیت کو آ کر جعل کریں. ہم لوازم ماہیت کو آ کر جعل نہیں کر رہے، ہم ماہیت کو جعل کر رہے ہیں. اس کے بالتبع یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے ترشح میں ہو جائے گا. ٹھیک، پس جعل تبعی ممکن ہے، اس لیے رفع بھی ممکن ہو گیا. اس پر آیت اللہ خوئی نے آ کے اشکال کیا کہ نہ یہ اشکال وارد ہے نہ اس کا کوئی جواب، اس لیے کہ ان سب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اصلا کوئی جعل کے باب میں ہی نہیں ہیں. ہماری بحث اگر باب جعل میں ہو تو آپ کہیں یہ جعل جو ہے لوازم ماہیت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور پھر ازاد ہوتا ہے یا بالتبع ہوتا ہے. یہ ساری بحثیں تب تھی جب ہم جعل کے بحث میں ہوں. ہم باب جعل میں ہیں ہی نہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم علت معلول میں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آیا وجوب ذیل مقدمہ علت ہے وجوب مقدمہ کے لیے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ وجوب اس سے ذیل مقدمہ سے ترشح کر کے متولد ہو کر کس پہ بھی آتا ہے نہیں آتا؟ مقدمے پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ٹھیک. اس میں جو علت و معلول کی بحث میں ہم پہلے اس کو تمام مقدمہ میں یہ چیزیں حل کر کے آئے ہوئے نا، کہ ہم نے کہا کہ یہ اصل کوئی علت و معلول نہیں ہے کہ اس امر سے، امر وجوب ذیل مقدمہ سے کوئی دوسرا امر پیدا ہوتا ہو، کہ یہ علت ہو اور یہ معلول. ایسا ہے ہی نہیں. جب ایسا نہیں ہے تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہو. آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ بحث وجوب مقدمہ میں کہ تلازم ہے بین وجوب مقدمہ اور وجوب ذیل مقدمہ. ٹھیک، یعنی وجوب مقدمہ وجوب ذیل مقدمہ سے منفک نہیں ہے. کیوں منفک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں تلازم ہے. ان میں تلازم ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر وضو کرنا واجب ہے یا نہیں، ابھی ساری بحث یہی ہے نا کہ وضو واجب ہے یا وضو واجب نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا وضو واجب نہیں ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیجیے مقدمہ واجب نہیں ہے. اب بتاؤ نماز بھی واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز واجب ہے. اچھا، تو یہ یا تکلیف ما لا یطاق ہے یا خلف ہے. تکلیف ما لا یطاق کیا ہے؟ بغیر وضو کے نماز پڑھ نہیں سکتا. کہہ رہے ہیں وضو مت کرو نماز پڑھو، تو تکلیف ما لا یطاق ہو گیا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں نماز واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا ہے، تو یہ خلف ہے. فرض یہ ہے کہ نماز واجب ہے. اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں مرحوم آیت اللہ بروجردی سے کہ ابھی ہماری بحث اصول عملیہ میں ہے.
آپ اصول عملیہ میں اس بحث کو لے کے آ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ہے، ملازمہ ہے، اس صورت میں کہ تلازم ہے وجوب مقدمہ اور وجوب ذیل مقدمہ میں کہ اگر آپ مقدمے کو انجام نہیں دیں گے تو یا خلف ہو جائے گا یا کیا ہوگا، تکلیف ما لا یطاق ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ خلف کیا ہوگا، یہ نماز واجب نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی امر بے وجوب نماز ساقط ہو جائے گی. ہم کہیں گے جی ساقط ہو گیا، خلف نہیں. کیسے؟ ہم کہہ رہے ہیں امر بے وجوب صلاۃ ساقط بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اگر ساقط کرتے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ خلف ہے. فرض یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز تو واجب ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے وضو نہیں کیا کیونکہ وضو واجب نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جب مجھ پہ واجب نہیں ہے میں نہیں کرتا. یہاں جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ خلف لازم نہیں آتا. کیسے لازم نہیں؟ جی اس لیے کہ امر جو ہے وہ ساقط ہو گیا. امر کیسے ساقط ہو گیا؟ واجب تھا. خلف اس لیے لازم نہیں آتا کہ نماز پڑھنا ہم پہ واجب تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اب نماز پڑھنا واجب نہیں، ہم پہ واجب تھا، اب وہ وجوب ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کیسے ساقط ہو گیا؟ سقوط جو ہے ایک دفعہ امتثال سے ہوتا ہے، ایک دفعہ معصیت سے ہوتا ہے. وضو کرنا واجب نہیں ہے. ہماری بحث یہ تو نہیں ہے نا وضو کرنا حرام ہے. ہماری بحث وجوب پہ آ رہی ہے، وجوب شرعی پہ آ رہی ہے کہ آیا وضو کرنا وجوب شرعی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ہم نے کہا وجوب شرعی نہیں رکھتا. ٹھیک. وہ کہتا ہے اگر یہ وجوب شرعی نہیں رکھتا تو یہ وضو نہیں کرے گا. نہ کرے. ہم نے کب کہا ہے وضو کرو. ٹھیک ہے. بغیر وضو کے نماز پڑھ سکے گا؟ نماز نہیں پڑھ سکے گا. ہاں. اب یہ جو نماز نہیں پڑھا تکلیف ما لا یطاق ہے؟ نہیں، تکلیف ما لا یطاق نہیں، اس لیے تکلیف ہی نہیں. کیوں؟ نماز واجب نہیں ہے. نہیں نماز واجب نہیں. خلف ہو گیا؟ خلف نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف بمعصیت ساقط ہو گیا. یہ واضح ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے تکلیف پہ امتثال ساقط ہوتا ہے. آپ پہ نماز صبح کی تکلیف تھی، آپ نے جا کے مسجد میں نماز صبح پڑھ لی. ٹھیک ہے نا. تکلیف ساقط ہو گئی. نماز پڑھنے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں آپ پہ نماز واجب ہے؟ نہیں بھائی، تم پہلے تو کہتے تھے نماز صبح واجب ہے، ابھی کہتے ہو نماز صبح واجب نہیں ہے. واجب تھا، ساقط ہو گیا. کیسے ساقط ہو گیا؟ نماز پڑھی. ابھی بھی اگر کسی نے نماز نہ پڑھی ہو اور فجر ہو گئی ہے، طلوع آفتاب ہو گیا، اس پہ نماز واجب ہے؟ نہیں، ساقط ہے. کیوں ساقط ہے؟ اس نے معصیت کر لی. قضا الگ ہوگا، الگ وجوب آ گیا نا. ہم ادا کی بات کر رہے ہیں نا. ادا اس پہ واجب ہے؟ نہیں، ادا ساقط ہو گیا. جن کی قضا ہے وہ پھر بے دلیل آخر قضا آ جاتی ہے. جن کی قضا نہیں ہے وہ تو ہی چیز. ٹھیک. اس کے پھر مستقل دلیل چاہیے. بس ہم اصل عملی جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اصل عملی ہم جاری کر سکتے ہیں. اصل عملی ہم اصول میں جاری کر سکتے ہیں؟ نہیں، اصول میں ہم جاری نہیں کر سکتے کہ تلازم پہلے تھا ابھی نہیں ہے، یا تلازم پہلے نہیں تھا اب ہے یا نہیں شک ہوتا ہے. تلازم میں بحث نہیں آ سکتی. تلازم کی بحث تو حل ہو گئی نا کہ اصول عملیہ بنا بر مسئلے اصولیہ، اصول میں ہم اس اصول عملیہ کو جاری کریں اصول فقہ میں، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالت سابقہ نہیں ہے. عدم تلازم یا تلازم کا عدم حالت سابقہ نہیں ہے، اس لیے کہ تلازم ازل سے اگر تھا تو ابھی بھی ہے، اگر نہیں تھا تو ابھی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس حالت سابقہ نہیں. واجب ہے یا نہیں اس میں ہم جاری کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اس میں ہم جاری کر سکتے. اگر ہمیں شک ہو جائے کہ یہ مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، وہاں ہم استصحاب جاری کریں گے اور کہیں گے یہ مقدمہ واجب نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حالت سابقہ ہے، جب ذیل مقدمہ واجب نہیں تھا تو یہ مقدمہ بھی واجب نہیں تھا. ابھی شک کرتے ہیں مقدمہ واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا، اس حساب عدم وجوب جاری کریں گے. ٹھیک، یہ ہم اس سے بھی نکل آئے. ٹھیک، اب آگے اصل مسئلے پر. تاسیس سے اصل ہو گیا. ٹھیک، ہم کہتے ہیں بھئی اب ہمیں اصل بتائیں کہ بھئی مقدمہ واجب واجب ہے یا واجب نہیں ہے. شیخ انصاری مرحوم آخون مرحوم نائینی فرماتے ہیں مقدمہ واجب واجب ہے. ٹھیک ہے نا. آیت اللہ خوی، آیت اللہ خمینی اور اس قسم کے بعد والے لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. ٹھیک، جو دلیل پیش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ واجب، کون جو کہتے ہیں مقدمہ واجب واجب ہے، شیخ انصاری اور آخوند وغیرہ، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہم وہی بحث جو تقریباً ادھر پہلے انہوں نے کی ہے اس کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اس نماز کو نہیں پڑھ رہے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ آپ نے وضو نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نماز کو نہیں پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ سے کہا جائے بغیر وضو کے نماز پڑھو، یہ تکلیف ہے مالا یطاق. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہ تکلیف مالا یطاق کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے نماز واجب نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر مقدمہ واجب نہ ہو، آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وضو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وضو واجب نہ ہونا اور ہے، وضو کا ترک جائز ہونا اور ہے. اس میں ملازمہ نہیں ہے. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ عدم وجوب کا ملازمہ جواز ترک نہیں ہے. وضو کرنا واجب نہیں ہے لیکن وضو کرنے کو ترک کرنا جائز ہے، یہ ملازمہ نہیں کہ آپ ہمارے عدم وجوب سے آپ کیا کہیں کہ اچھا اگر واجب نہیں ہے تو یہ ترک کر سکتا ہے کس کو؟ وضو کو. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں، جواز ترک عدم وجوب سے نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ وجوب شرعی ہے. ہم بات کر رہے ہیں وجوب شرعی ہے یا وجوب شرعی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مثلا وجوب شرعی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے ترک. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جائز ہے ترک. وہ وجوب عقلی اگر ہوا تو ترک جائز ہوگا، ترک جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. بس یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں ملازمہ ہے کہ اگر مثلا کیا ہو جائے، واجب نہ ہوا، وضو کرنا واجب نہ ہوا تو ترک کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر دو متلازمین ہیں، ان دو متلازمین کا حکم بھی ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلے کہا مثلا اگر زید آتا ہے، زید کا آنا واجب ہے اور زید کے ساتھ ہمیشہ عمر بھی آتا ہے، اس کا ملازمہ ہے، ملازم ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ وہ بھی آتا ہے، تو اس کا آنا آیا واجب ہوگا؟ اس کا آنا واجب نہیں. واجب تو زید کا آنا ہے. ٹھیک ہے نا. زید کے ساتھ ہمیشہ عمر بھی آتا ہے تو اس کا آنا بھی واجب ہوگا؟ نہیں، اس کا آنا واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کا آنا حرام نہیں ہو سکتا ہے. جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ متلازمین میں سے ایک فرد اگر واجب ہے تو دوسرا حرام نہیں ہو سکتا. اگر ایک واجب ہے تو دوسرا بھی واجب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. واجب نہ ہونے کی صورت میں جواز ترک آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. بس یہاں پر نہ تکلیف ما لا یطاق ہوا، نہ ہی یہاں پر جواز ترک ملا اسے. کہ آپ نے کہا کہ ہم مقدمے کو واجب کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر مقدمے کو واجب نہ کریں تو پھر اس کو وضو کرنا اس پہ ضروری نہیں ہے، یہ جواز ترک وضو ہو گیا.
جو وضو کے ترک کے ساتھ نماز ہی پڑھ نہیں سکتا، تکلیف بالا اتاق ہو جائے گا۔ جواب میں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے جب کہا ہے مقدمہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جواز ترک بھی آ جائے۔ جواز ترک ہم نے ثابت نہیں کیا۔ اگر ہم کہتے ترک وضو جائز ہے تو آپ کا اعتراض صحیح تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے ایک چیز واجب نہ ہو لیکن اس کا ترک بھی جائز نہ ہو، جیسے وضو میں ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، یعنی وجوب شرعی نہیں رکھتا ہے بے عنوان مقدمہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترک بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ واجب اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کا ترک جائز نہیں ہے، خود اس پہ امر آیا ہو یا امر نہ آیا ہو، یہ واجب شرعی ہو یا واجب شرعی نہ ہو، جواز ترک نہیں ہے۔ جب جواز ترک نہیں ہے، اس کو وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہتے مقدمہ واجب نہیں ہے تو وضو کے لیے جواز ترک آ جائے گا، نہیں آتا۔ خوب یہ دونوں متلازمین ہیں، ایک واجب ہو اور ایک واجب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وضو حرام ہو اور نماز واجب ہو اور نماز کے لیے وضو شرط بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو بھی واجب ہوگا تو جا کر وہ نماز پڑھ سکے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔